लकड़हारे का बेटा। एक रोज का जिक्र है। शहजादी गुलशनोबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। इसकी देखभाल करने वाली कनीजें भी इसके साथ साथ थी। मलका और बादशाह भी वहीं थे और तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कनीजों के साथ रोज शाम को यहाँ आती थी। आज इसके साथ मलका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हस्बे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक नहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। इसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वो दरख्त पर बैठा इसे ही देख रहा था। इसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुलशनोबर दंग रह गई और झूले से उतरकर इस दरख्त के नज़दीक आगे जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। इसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। इसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश इखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसलिए चलता हूं। ये कहकर इसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भागकर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी इसी वक्त। पहले तो बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीज ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी ज़बान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में सुना है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा पाकिस्तान से ही आया होगा, हो सकता है वो कल फिर आए। अगले रोज शहजादी सनोबर इंतजार ही करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा वहां नहीं आया। इसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन न कुछ खाया न पिया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई और मलका के गले लगकर रोने लगी। मलका ने इसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की कोशिश की, मगर इसे अजीबोगरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर के दिल से ना निकाल सकी। वो अपनी चहेती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया था। इसने बहुत सारे खिलौने मंगवाकर शहजादी गुलशनोबर को दिए, मगर इसने इन खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मलका और बादशाह को तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुलशनोबर इन चंद रोजों में नहायत कमजोर हो गई थी। इन्हें ये डर था कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। बादशाह के ज़हन में एक ख्याल आया। इसने सोचा कि वो शहजादी के साथ पाकिस्तान जाकर इस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि इसे पाकर वो खुश हो जाए। ये बात इसने जब मलका को बताई तो वो बोली, अगर आप इस सफ़र पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाए। इस दौरान राया की हैरतगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ये ऐलान करवा दें कि जो भी पाकिस्तान से अजीबोगरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी शर्फियाँ में दी जाएंगी। बादशाह को मलका की ये तजवीज़ पसंद आई और उसने ये ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। पाकिस्तान बहुत दूर था और इसका रास्ता भी पुरखतरनाक था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे, जंगल थे और जंगलों में होनहार दरिंदे थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर न चढ़ सके और बाज़ दरिया को अबूर न कर सके। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे। गर्ज ये कि कोई भी पाकिस्तान से इस परिंदे को न लेकर आ सका। एक रोज 2 नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से पाकिस्तान जाने की इजाज़त तलब की ताकि वो वहां से इस परिंदे को ढूंढ कर ला सके। बादशाह ने इन्हें इजाज़त दे दी और ताकीद की कि वो इस परिंदे को लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि शहजादी सनोबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर इस पर खतर सफ़र पर रवाना हो गए। इनमें से एक का नाम शहरयार था और एक लकड़हारे का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था। इसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजर का बेटा था, इसलिए इसमें बहुत गरूर था। इसने शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें गधे पर लाद कर शहर में बेचो। तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ गए हो? शहरयार ने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्कुरा कर बोला, लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलका बहुत अच्छी हैं। वो दोनों अपनी राया का बहुत ख्याल
رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر وقت برا پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے۔ اس وقت وہ ایک میدان میں تھے جس میں کہیں کہیں بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے؟ سلیم نے نہایت غصے سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کی بیوی چیخ چیخ کر دہائیاں دینے لگی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلد سے گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے کو زمین پر سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا کراتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، برا ہوں اس بدبخت کا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو میں کبھی اسے اپنی مدد کے لیے نہ روکتا۔ اسے چھوڑیے، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا، ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بری طرح تھک گئے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، مگر پہنچے تو کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے؟ تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر انہیں دونوں کو کھلا دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک نہ لگے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کر لیا اور خود گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے اس کی گاؤں کی سمت روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اسے دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ان بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اور اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اگلے روز تک ان کے گھر ہی ٹھہرے، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کو سفر یوں بھی مناسب نہیں ہوتا۔ شہریار نے ان کی بات مان لی۔ رات کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اب نوجوان تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر سکے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستے پر خطرناک بہت ہیں اور اس کا راستہ بھی بہت طویل ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے، اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے، اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بیدار ہو گیا اور بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر اسے دیے اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ شہریار نے امرود لے کر اس کے شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا ہموار تھا۔ ایک لمبی پگڈنڈی تھی جس کی دونوں اطراف میں ہری بھری گھاس تھی، کہیں کہیں پھولوں کے پودے بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آتی، حسین و جمیل پریاں خوبصورت رنگ برنگی لباس پہنے ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ پریزادیاں بازاروں میں گھوم رہی تھیں اور مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف تھے۔ شہریار نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سارے پریزادوں کو جمگٹا دیکھا۔ وہ قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہاں 2 دیو کی کشتی ہو رہی ہے اور یہ سب ان دیو کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کا بھی دل چاہا کہ دیو کی کشتی دیکھے، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولتے پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھیں تاکہ اسے پرندے نظر آ جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں بہت
سارے چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرندے فضا میں اڑ رہے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی آواز میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہو۔ شہریار کو مایوسی تو ہوئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرودوں کی کاشیں اپنے سامنے ایک ایک کپڑا بچھا کر رکھ دی۔ امرودوں کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہ وہاں آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھی پرندوں کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان پرندوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرود کی کاشیں ختم ہو گئی تو وہ سب خوشی سے چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہرے پروں والا پرندہ فضا سے اڑتا ہوا آیا اور شہریار کے سامنے بیٹھ گیا۔ افسوس، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، سارے امرود تو ختم ہو گئے۔ شہریار اس سنہرے پرندے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ ایک بڑا سا پیلا پیالہ نرم گدیلا امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھ دیا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود موجود ہیں۔ یہ سن کر پرندہ پھدکتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں؟ پرندے نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرود کے بھی بہت سارے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں تو نہیں رکھو گے؟ مجھے پنجرے میں بند ہو کر رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تمہاری تلاش میں بہت دور کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کے ہلکان ہو گئی ہے، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے جا کر اس شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں۔ میں شہر شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا اور اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں بخوشی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس نے سلیم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی اور اس کا جسم دھول مٹی سے ڈھا ہوا تھا اور کپڑے بھی بہت بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس کا گھوڑا بہت نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ پرستان جانے کے لیے سلیم اس پرخطر راستے پر نکل گیا ہوگا جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، وہ اس کے قریب آیا، دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں انعام کی لالچ میں اس سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پرستان کے راستے میں بڑے خطرات تھے، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے ان بوڑھے میاں بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کے گاؤں پہنچایا تھا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ سلیم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سنہری پرندہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر پرندے نے چلا کر کہا، شہریار یار جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھا تو بولا، اگر میں ان بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو مجھے بھی بولتا پرندہ مل جاتا۔ شہزادی کے پاس ایسے دو پرندے ہو جاتے، میں نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا، مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی راہ ہو لیا۔ شہریار محل پہنچا تو سنہرے پرندے کو دیکھ کر شہزادی گلصنوبر خوش ہو گئی۔ پرندہ بہت جلدی اس سے مانوس ہو گیا اور شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی گلصنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پرندے کو پنجرے میں نہیں رکھے گی۔ شہزادی گلصنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی سکھ کا سانس لیا اور بادشاہ نے شہریار کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریفیں کی۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا اور اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی اور شہریار نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گلصنوبر اپنے سنہرے پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے آئی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا، وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بوڑھے کے گاؤں کی جانب جا رہا تھا، جس کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ان کے گاؤں میں پہنچا تو بے چارہ بوڑھا بیمار پڑا تھا اور اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے ہی شہریار کی دی ہوئی رقم ان کے بہت کام آئی تھی اور شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی، پھر اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے انعام میں سے آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کر دی اور بولا، آدھے انعام کے آپ بھی حقدار ہیں، اگر آپ میری مدد نہ کریں
تے تو مجھے وہ پرندہ کبھی نہ ملتا۔ اتنی بہت سی اشرفیاں پا کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام ان کے حوالے کیا۔ اس کی ماں باپ بہت خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ اس بات پر بھی بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا تھا اور انعام کا آدھا حصہ انہیں بھی دیا تھا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنے کاروبار کر لیا اور اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیا اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا